अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। मेरा ये गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं, टीटी की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियां ये भी को डाले। इस रियासत में एहतजाज करना हक नहीं है सबका। 3 मई पे हमारा झगड़ा क्या है, वो भी एहतजाज ही कर रहे थे ना। लेकिन जब वो उन दायरों से बाहर जाते हैं लोग, तो फिर कानून का जो निफाज करने वाले लोग होते हैं वो उस दायरे में उसको वापस लेके आते हैं। खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है। उनके अब्बा जब खुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। जब सानिया 9 मई अभी नहीं हुआ था तो जिस तरह का मैदान सज गया था, जो हालात बन गए थे, उससे ऐसा ही बज़ाहिर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा सानिया होने वाला है। तो आज जो सूरत हाल बनी हुई है उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद सानिया 9 मई से भी बड़ा कोई सानिया होने जा रहा है। इस हवाले से जो मैदान सजाया गया है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इसके आसार नुमायां तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जमशेद दस्ती की जो वीडियो आई है उसकी क्या हकीकत है, ये जो मैंने सानहे का जिक्र किया है इसका कैसे लिंक बनता है, अपने इस वीलाग में आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दिलचस्प अंदाज में इमरान खान को तंज़ की है। बीकर हाउस में जो तलबा के साथ उन्होंने खिताब किया, इमरान खान के हवाले से नाम ना लिए बगैर उन्होंने क्या कहा, और इमरान खान की आड़ में किस रिटायर्ड जनरल को भी उन्होंने तंज़ किया, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ जो चेयरमैन तहरीके इंसाफ हैं मौजूदा बैरिस्टर गौहर अली खान, उनकी बड़ी अहम स्टेटमेंट इमरान खान के तनाजुर में आई है, वो स्टेटमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि इन सारी बातों का आखिर सानिया 9 मई से क्या ताल्लुक़ बनता है, और जो आसार बनाए जा रहे हैं और जो मुल्क के नामवर दानिश्वर तज़कियाकार सूडो इंटेलेक्चुअल एमरजेंसी की बातें कर रहे हैं, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव की बातें कर रहे हैं, अदलिया और फ़ौज को आमने सामने करने की बातें कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मुहरकात हैं, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, आपने बचपन में अपने असाज़ा, वालिदैन या फिर कहीं ये कहानी तो ज़रूर पढ़ रखी होगी बेरिया और गटरिया के। एक गटरिया होता था जो हर रोज़ अपनी बेरे चराने के लिए दूर पहाड़ पर निकल जाया करता था। एक दिन अचानक बैठे बैठे धूप सेकते हुए उसको स्कीम सूझी और उसने ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू कर दिया कि बेरिया आ गया, बेरिया आ गया। दूर गाँव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो अचानक उसकी तरफ भागे, लेकिन वो भागते भागते जब पहाड़ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी बेरिया नहीं था और अकेला गडरिया शोर मचा रहा था। और जब उसने अपने देहात वालों को आते देखा तो हंसना शुरू कर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, गडरिए ने ये अपना मामूल बना लिया इस तरह के झूठ बोलने का और शोर शराबा करने का कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक दिन खुदा की करनी ऐसी होती है कि वाकई ही बेरिया आ जाता है और वो चिल्लाता है, वो उसकी बकरियों के चीर फाड़ कर देता है, तो कोई एक भी देहात वाला उसकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं पहुँचता। तो आजकल जो मैंने कहा है कि सानिया 9 मई जैसे सानिया की एक इस तरह की बुनियाद रखी जा रही है, तो ये बात मैंने की है सोशल मीडिया के तनाजुर में और ख़ास तौर पर जमशेद दस्ती के तनाजुर में कि जमशेद दस्ती का अपना माजी का किरदार क्या रहा है, माजी में वो किस तरह की बोगियां मारते रहे हैं, बयानात देते रहे हैं। गो कि वो एक, आप ये कह लें कि एक गरीब मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी मेहनत से निचली सतह से वो ऊपर आए, रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन जो उनके बयानात, जो उनके एक्ट या जो उनकी सरगर्मियाँ रही हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वही उनके बारे में बातें हो रही हैं कि जो बेरिए
اور گڈریے کی داستان میں گڈریے کے کردار کے حوالے سے ہوا کرتی تھی کہ جتنا مرضی پھر وہ چیخے چلائے تو اس کی باتوں کو کوئی سیریس نہیں لیتا. تو دوسری جانب جو مقامی صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جمشید دستی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. جمشید دستی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ جو سی ٹی ڈی کے اہلکار ہیں ان کے گھر آئے ہیں, جو ظفر کالونی کہلاتی ہے, وہ بالکل بھی وہاں پر نہیں آئے, بلکہ وہ بہار کالونی جہاں پر ان کا ڈیرا تھا اور کسی عزیز کا گھر تھا, وہ وہاں پر ضرور گئے تھے چھاپے کے لیے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آئیں, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہی صبح کے اوقات میں جمشید دستی کی یہ ویڈیو, ان کا ویڈیو بیان یا سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ایک خاص گروپ ٹرولرز کا, ایک خاص گروپ جس میں ہماری فیلڈ کے کچھ پیشہ ور مگر پرو ڈالر صحافی بھی شامل ہیں, انہوں نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانا شروع کر دیا, بجائے یہ مطالبہ کرنے کے کہ اس افسوسناک واقعے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے واہ ویلا شروع کر دیا, اور یہ وہی کردار ہے جو ہمیں سانحہ مئی 9 مئی سے پہلے بھی متحرک نظر آتے تھے, اور انہوں نے پنجابی میں انت مچائی ہوئی تھی, اور اس انت مچانے کا یہ نتیجہ نکلا, حقائق مستق کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ پھر 9 مئی ہو گیا, اور آج پی ٹی آئی کے لیے حالات تنگ ہمیں ہوتے بلکہ ہو چکے ہیں, ہوتے ہوئے دکھائی کیا دے رہے ہیں, ہو چکے ہیں. تو پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے سوشل میڈیا پر بالکل اسی طرح کی انت مچائی ہوئی ہے, اور ایک قسم کا انہیں فری ہینڈ ہے کہ پتر کر لو جو کرنا ہے, ایک باری تسی اپنا شوق پورا کر ہی لو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل حالات بنائے جا رہے ہیں. جمشید دستی کا جو واقعہ ہے وہ اسی تناظر یا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اگر آپ اس کا بریک بینی سے جائزہ لیں اور ان چیزوں کو بڑے کینوس پر سمجھیں. انوار الحق کاکڑ نے جو عمران خان کو طنز کیا ہے, آپ وہ اب ویڈیو سنیے. مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ ناؤنس کے جھگڑے میں پھنس جاتے ہیں. جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہا ہے, جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں آ رہا ہوگا. ایک تو اس رویے سے تبدیل کی ضرورت ہے, اور سیٹلڈ ہونا ہوگا اصولوں پہ, پرنسپلز پہ, کہ چاہے اس کا اطلاق مجھ پہ ہو یا آپ پہ ہو, پھر وہ یکساں ہو. ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں. دیا ہے نا. جب مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں. اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے نا تو قاسم کے ابا کا مسئلہ ذرا خراب ہی رہے گا. مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو کہا تھا نکے کا ابا, پھر آگے قاسم کے ابا, اور اب انوار الحق کاکڑ نے تو حد کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ قاسم کے ابا کو حمید کی اماں دکھائی نہیں دیتی, اور پھر حمید کے والد کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا ہے. اب حمید بیچارہ جو حمید نام کے ہیں سوسائٹی میں, اب وہ سوچنے ہوں گے کہ یہ انوار الحق کاکڑ نے طنز کرنی تو عمران خان پہ کرتے, یہ حمید بیچارے کا کیا قصور ہے, اور حمید کی اماں یا حمید کا ابا درمیان میں کہاں سے آ گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انوار الحق کاکڑ نے جو کیا ہے, لیکن ان کی جو گزشتہ روز کی بھی سٹیٹمنٹ تھی, بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ تھی. ڈان نیوز کے رپورٹر تھے میاں شعیب, انہوں نے بلوچستان کے جو مہرنگ بلوچ کی قیادت میں دھرنا دیا ہوا ہے اسلام آباد میں, اس تناظر میں سوال کیا تھا, تو پھر وہ بڑے بولڈ انداز میں انوار الحق کاکڑ بولے تھے کہ کیا ہم پنجابیوں کو وہاں پر قتل ہونے دیں, کوئی اس حوالے سے بات نہیں کرتا. تو انہوں نے بیسیکلی جو منافق صحافی ہیں ان کے چہروں پر جو نقاب ہے وہ اتارنے کی کوشش کی تھی اور انہیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے جی, اور وہ ویڈیو ہے چیئرمین تحریک انصاف گوہر علی خان کی. وہ ویڈیو آپ سنیں پہلے. دن سے پی ٹی آئی کہتی چلی گئی ہے, اور پی ٹی آئی نے پہلے بھی کہا ہے, خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, فوج میری ہے, ملک ہمارا ہے, ہمارا کسی کے ساتھ بشمول کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. ہم کسی سربراہ اور یا کسی ادارے کے خلاف ہم نے کبھی بھی کوئی لفظ ایسا نہیں استعمال کیا کہ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا. ہمارا منشور یہی ہے کہ ہم پراسپیرٹی چاہتے ہیں, اکانومی بہتر ہو, ملک آگے بڑھے, اسٹیٹ اگر آگے ترقی کرنا ہے, اکانومی بہتر ہونا ہے تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اب ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس پروسیس سے نکالتے ہیں تو آپ پاکستان اور جمہوریت کا بہت سخت نقصان کر رہے ہیں. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جی. اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا تو فوج مخالف کوئی بیانیہ نہیں ہے, وہ تو فوج کے حق میں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات
ٹھیک ہوں۔ تو اب ایک چیز یہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے میں ایک خاص حلقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے حالات ٹھیک کرنے چاہیے، جو فوج مخالف بیانیہ ہم نے بنایا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے، لیکن یہ جو ٹرولرز ہیں نا، جو جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں، یہ باز نہیں آتے اور یہ مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے وہ وکلاء یا وہ طبقہ یا کور کمیٹی کے وہ افراد جو معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف پھر یہ ٹرینڈ جلانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف بھی اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ یہ بگے ہیں، جھکے ہیں، ڈر گئے ہیں، جبکہ پیچھے جو سوچ ہے وہ تو عمران خان کی ہے اور ہدایات تو عمران خان ہی ہمیں دیتے ہیں۔ جب عمران خان کوئی ڈر جانے والا فیصلہ کرتے ہیں تو بلے بلے کر دیتے ہیں، جب یہ وکلاء بات کرتے ہیں تو جب وہ کوئی اس طرح کا ہوتا ہے جو ان ٹرولرز کو ایک آنکھ نہیں باتا تو وہ پھر ان کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ نہیں عمران خان تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری جانب حفیظ اللہ نیازی ہوں جو عمران خان کے بہنوئی بھی ہیں، جن کے بیٹے پر کیس ہے ثانیہ 9 کا حسان نیازی پر، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ انصار عباسی، سہیل وریچ، عرفان صدیقی جیسے جو کالم نگار ہیں، ایک خاص گروپ سے ان کا تعلق ہے، وہ جس طرح کے آج کل تبصرے تجزیے اور کالم لکھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کیا ہونے جا رہا ہے، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہیں سنپ کر دو، دفنا دو، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملات کسی صورت بھی نہ سنبھلیں۔ جلتی پر تیل کا وہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور بار بار ایمرجنسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک لکھا جا رہا ہے کہ عدلیہ اور فوج کے درمیان ٹکراؤ ہوگا اور بڑا سنگین ٹکراؤ ہوگا۔ وہ جو انہونی کی بات کی ہے، میں نے ثانیہ 9 میں سے بڑے ثانیہ کی بات کی ہے، تو وہ جو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں، جو ارد گرد ماحول بن رہا ہے، اس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پریڈکٹ کی جا سکتی ہیں اور ہم ان چیزوں کا تجزیہ ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو فکری بددیانت طبقہ ہے وہ جس طرح ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ آدھا سچ آپ کے سامنے رکھتا ہے، پورا سچ نہیں رکھتا، اور اپنے اپنے ایجنڈے کے تحت، اپنے اپنے خاص مقصد کے تحت وہ تجزیے اور تبصرے کرتے ہیں، اور پھر ان کا سوشل میڈیا پر چرچا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پر دونوں جانب سے یا تینوں جانب سے جو خاص طرح کے ٹرولرز ہیں وہ پھر انہیں اپنا اینگل دے کر وہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔